अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। काला जादू, महर काशिफ, एक छोटा सा मुकम्मल सा नावल। हकीकत पर मबनी एक ऐसी सच्ची कहानी जो काले जादू की जद में आकर अपना सब कुछ तबाह कर बैठी। बहुत सारे लोग इस चीज़ पे यकीन नहीं करते, लेकिन मेरी ये कहानी सुन के आप सब यकीन करने पर मजबूर हो जाएंगे। इस जादू ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब तक इसके असरात भुगत रही हूँ। खुदारा किसी पर भरोसा नहीं करे। किसी की खुशियाँ कोई नहीं देख सकता। हसद की आग में इंसान अपना ईमान तक बेच देता है और उसे एहसास नहीं होता। ये कहानी आप मेरी ज़बानी सुनिए। मेरी शादी को भी चंद ही माह गुजरे थे। बहुत अच्छी फैमिली से मेरा रिश्ता आया था। मैं भी बहुत अच्छी सुलझी हुई फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे बहुत रिश्ते आते थे। अब मैं रिश्तेदारों में करने के सख्त खिलाफ थी, इसलिए वहाँ नहीं करती थी। खैर, वासिफ घर में सबको पसंद आए। यूँ मेरी शादी वासिफ से हो गई। मेरे ससुराल में मैं सबसे बड़ी बहू और इकलौती थी। कोई भी नहीं था। एक नन थी, उसकी भी शादी हो गई थी। मैं हंसी खुशी रह रही थी। खुदा का दिया सब कुछ था। मेरी खाला की बेटी सायरा मेरी बहुत अच्छी कज़न और दोस्त भी थी। हम एक दूसरे से हर बात शेयर करते थे। मेरी शादी से पहले इसकी शादी हुई और वो बहुत अच्छे लोग थे। जहाँ वो शादी होकर गई, सायरा में ज़रा ज़बान दराज़ी की आदत बहुत ख़राब थी। हम उससे समझाते थे, लेकिन फिर उस पर कोई असर नहीं होता था। हम सब ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। इसकी वहाँ बन ना सकी और तलाक हो गई। यूँ वो घर आकर बैठ गई। मुझे बहुत अफसोस होता। मैंने उसे हमेशा अपनी बहन से बढ़कर चाहती थी। मेरी बहन कोई आम नहीं थी। मेरी कोई बहन नहीं थी जो अपने लिए लेती वही उसके लिए लेती। मेरी शादी होने के बाद भी मैंने उसमें और ख़ुद में कोई फ़र्क नहीं रखा। जिससे इज्जत में करती उसको मेरे ससुर सास पलकों पे बिठा कर रखते। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जब किसी को उसकी औकात से ज़्यादा इज्जत दो तो वो अपनी ही औकात भूल जाता है। मैंने आस्तीन में वो सांप पाल रखा था जिसे मैं अपने ही हाथों से दूध का प्याला भर के पेश करती रही, और वह सांप दूध पी के भी मुझे डसता रहा। वासिफ मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। वो कहते शायद मेरी किसी नेकी का बदला है जो अल्लाह ने इतना हसीन हम सफ़र दिया। मैं भी उनकी तारीफ़ में ख़ुद को दुनिया की सबसे खूबसूरत परी समझती थी। खाला का घर भी वहीं था। मेरी कज़न का आना जाना रोज़ का था। मेरे ससुराल में सायरा, मेरी कज़न, रोज़ाना मेरे घर में मेरे लिए मीठा बना कर लाती और मैं इसके हाथ का खुबानी का मीठा बहुत शौक़ से खाती। एक दिन वासिफ का मूड बहुत अच्छा था। ऑफिस से जल्दी घर आ गए थे। बोलने लगे, बेगम जल्दी से अपना ब्लैक वाला ड्रेस निकालो और तैयार हो, हम कहीं बाहर जा रहे हैं। आखिर कहाँ वासिफ? जहाँ मेरी वाइफ को पसंद है वहाँ। मैं तैयार होकर वासिफ के सामने आ गई। वासिफ ने पास बिठाया और सामने रखे शॉपर से मुझे गुलाब और मोतिये के बने ताज़ा फूलों के कंगन निकाल के मेरे हाथ में पहना दिए। अब लगता है मेरी प्रिंसेस कोई आसमान से आई है। खूबसूरती में और इजाफा हो गया। बस करें वासिफ, देर हो रही है। मैं शर्माई और अपना दुपट्टा समेटते हुए बाहर की तरफ जाने लगी। वासिफ ने भी गाड़ी स्टार्ट की और कराची में मुझे सबसे अच्छी जगह डिनर के लिए 2 दरिया पर बना रेस्टोरेंट था। हम वहाँ पहुँच गए। रात हल्की सी सर्दी, समंदर में धीमे से बहता हुआ लहरों का शोर, सॉफ्ट सा म्यूज़िक, आसमान पे तारों भरी चमकती रात, माहौल में और मेरे दिल में 4 चांद लगा रहे थे। वासिफ मुझे देखे जा रहे थे। क्या हुआ वासिफ, ऐसे क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, डर रहा हूँ तुम्हें मेरी ही नज़र न लग जाए। बस करें वासिफ, खाना आ गया। हंसते हुए मैंने खाने का प्लेटर उनकी तरफ कर दिया। हमने खाना खाया और घर वापस आ गए। मैंने सायरा को सब बताया। हम रात डिनर करने गए थे। अरे वाह, जीजू तो तुम पे वारी सदके जा रहे हैं। कोई तो रोक लो। बस कर, पागल है क्या? तंग करने लगी। अच्छा सायरा, मुझे काम करना है, मैं जा रही हूँ। अच्छा माही सुनो, मुझे तुम्हारा ब्लैक ड्रेस चाहिए। मुझे जाना है दोस्त की शादी में। अच्छा, तो आ जाओ और ले जाओ। ओके, मैं अभी आई थोड़ी देर में। वो आई, मेरा ड्रेस ले गई। हम सब रात के खाने पे वासिफ का इंतज़ार कर रहे थे। वासिफ आए और हमने साथ खाना खाया। मेरे ससुर ने खाने के बाद पैसों का लिफाफा देते हुए कहा, बहू तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया। अरे ये क्या पापा? बेटा हमारे यहाँ बहू को बेटी समझते हैं। अब बेटी की तो शादी हो गई, तुम ही हमारी बेटी हो। उसे भी दिया करता था। वासिफ ने तंग करते हुए कहा, पापा अभी दे दिया तो हर बार लिफाफे देने होंगे, फिर ये खाना 2 टाइम की बजाय 3 टाइम बनाएगी। अरे बेटा वासिफ,
मत तंग करो बहू को। सब हंसने लगे। पापा ने कहा, मेरे घर को किसी का नज़र न लगे। आमीन। सास आती और मेरी नज़र उतार कर चली जाती। वो भी मेरा बहुत ख्याल रखती। खाना खाकर सब सोने के लिए अपने अपने कमरों में जा चुके थे। मैं भी आ गई। वासिफ ने मेरी गोद में सर रख दिया और कहा, माही मेरी बात सुनो, तुम्हारी कज़न मुझे ठीक नहीं लगती। इसे इतना घर मत बुलाया करो, अपनी भी प्राइवेसी रखा करो। मैं वासिफ से नाराज़ होने लगी। आपको पता है ना, मेरी कोई बहन नहीं है, वही मेरी बहन है। ऐसी नहीं है कि आप उसे कुछ ना बोला करें। ओके बाबा, गलती हो गई, माफ़ कर दो। आइंदा कुछ भी नहीं कहूँगा, मूड ठीक करो। मुझे बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं लगा था वासिफ का उसे कुछ भी बोलना। मैं सोने के लिए लेट गई। मैं सोच रही थी वासिफ ने ऐसा क्यों बोला। आंख लग गई मेरी तो मैंने ख्वाब में देखा कि एक वीरान सी जगह है। वो मेरा काला सूट जो मैंने सायरा को दिया वो पड़ा हुआ है और सामने ही कफन रखा हुआ है। मुझे ख्वाब में इतना खौफ आया कि आंख खुल गई तो मैं चीख मारी। वासिफ ने कहा, माही क्या हुआ? कुछ नहीं, पानी दे दें। बहुत मुश्किल से इशारा करके पानी मांगा। मैं पसीने में शराबूर थी। वासिफ ने कहा, दम करके सोया करो, बुरा ख्वाब देखा है और कुछ नहीं है। मैंने वही ड्रेस क्यों देखा? सोच ही रही थी कि आधी रात को मुझे सायरा की पिक्चर रिसीव हो जिसमें उसने वही मेरा ड्रेस पहना हुआ था। माही देखो ड्रेस कैसा लग रहा है। मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकती थी। रिप्लाई किया, बहुत अच्छी लग रही हो। मेरे ज़हन में जो इस ड्रेस का वहम था वो भी दूर हो गया कि सायरा के पास तो है, वो तो कोई बुरा ख्वाब था बस। रूटीन के मुताबिक मैं अपने कामकाज में मसरूफ़ हो गई। आज वासिफ की दोस्त की शादी थी। वासिफ के आने से पहले मुझे तैयार होना था। मैं तैयार होकर बैठी। सोचा सायरा को कहूँ कि हेयर स्टाइल बना दे। मुझसे नहीं बन रहा। सायरा को ब्यूटिशियन का काम आता था। उसने कहा, मैं आती हूँ। वो आई और कहा, इतनी प्यारी साड़ी पहनी है और हेयर देखो कैसे दो मुँह के हो रहे हैं। लाओ मैं सेट कर दूँ। नहीं सायरा, वासिफ को छोटे का बाल बिल्कुल भी नहीं पसंद। अरे मैं सिर्फ सेट कर रही हूँ, मैं भला सायरा को कैसे इनकार करती। उसने मेरे हेयर कट कर दिया और सारे बाल समेट कर अपने बैग में भरने लगी। सायरा ये क्या कर रही? अरे माही, इसे फेंकने नहीं है, मैं इसे पानी में बहा दूंगी। वैसे भी हम सब कज़न लोग दादी वाले घर से समंदर पर जाएंगे। ओके पापा, रख लो। वासिफ के आने से पहले सायरा चली गई थी। मैं बिल्कुल तैयार बैठी थी। वासिफ आ गया। ये क्या किया माही? ये बाल क्यों? वासिफ, वो सायरा ने किया। सायरा ने इसका दिमाग ठीक। क्या? सायरा ने? उसका दिमाग मैं अभी ठीक करता हूँ। कुछ ज़्यादा ही सर पे चढ़ गई। अरे वासिफ, मुझे माफ़ कर दे, आइंदा नहीं होगा। फर्स्ट एंड लास्ट वार्न कर रहा हूँ माही, अब बालों को हाथ भी ना लगे। चलो, अब देर हो रही है। ओके, चलते हैं। हमने वहाँ शादी एंजॉय की, घर वापस आ गए। घर आते ही मेरे सर में दर्द शुरू हो गया। ऐसे लगता था जैसे मेरे सर में किसी ने सुई चुभा दी है। मेरी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ने लगी। हाथ पांव ठंडे हो चुके थे। मेरे इर्द गिर्द मेरे सास ससुर वासिफ खड़े हुए थे। मुझे बेहोशी जैसे दौरे पड़ने लगे। वासिफ मेरी हालत देखकर मुझे फ़ौरन अस्पताल ले गए। वहाँ सब चेकअप हुआ, सब नॉर्मल था। नींद की दवा दी और मुझे सोने का कहा। घर आके वासिफ ने मुझे दवा दी और सोने के लिए कहा। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वासिफ से नफरत हो रही थी। मेरा वजूद वासिफ को बर्दाश्त नहीं कर रहा था। मैं सोने चली गई। सुबह सो के उठी। वासिफ ने आज ऑफिस से ऑफ किया हुआ था। माही, तुम ठीक हो ना? हाँ वासिफ, पता नहीं कुछ तबीयत ठीक सही नहीं है। अब ठीक हूँ। इतने में सायरा आ गई। माही, तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ? खाला रास्ते में मिली, बता रही थी। मैं जल्दी से आ गई ताकि तुम्हारा कोई काम हो, हेल्प करवा दूँ। अरे नहीं, इसका शौहर है ना, उसकी हेल्प करवाने के लिए। थैंक्स आपका। ओहो, जीजू जैसे लोग तो नसीब वालों को मिलते हैं। माशाल्लाह बोलो सब, या खुदा किसी की नज़र न लगे। मेरी सास की आवाज़ आई। मेरी सास अंडे, पैसे और पता नहीं क्या क्या चीज़ों से मेरा सदका उतारा। अच्छा, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। माही, मुझे सुई धागा दे दो ज़रा, सुई टूट गई है, सिलाई करनी है मैंने दे दी। सास ने टोका, बेटा सुई मत दिया करो, घर की। क्या अम्मी, आपने भी पुरानी सोच रखती हैं। ज़रूरत है इसे वापस कर देगी। मेरी सास खामोश हो गई। मेरी तबीयत ठीक हो गई थी। 2 दिन गुजरे थे, मेरे दिल के पास दर्द होना शुरू हुआ और एक के बाद एक सुई चुभने लगी। मैं दिल पकड़कर बैठ गई।
واصف مجھے ہسپتال لے کے جلدی جائیں، میرا دل بند ہو رہا ہے۔ کیا ہوا ماہی؟ واصف جلدی، میں مر جاؤں گی۔ واصف نے گاڑی نکالی، ہاسپٹل گئے۔ سب کچھ نارمل، کچھ بھی نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے کہا آرام کریں، اب بالکل ٹھیک ہے۔ میں گھر آ گئی۔ واصف کو میری فکر اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی کہ ماہی کو روزانہ کیا ہو رہا ہے۔ رات ہوئی تو واصف سو چکے تھے اور میں بھی سونے کے لیے نیند کی وادیوں میں جا چکی تھی۔ پھر سے ایک بار میرے دل کو زور سے جھٹکا لگا جب میں نے خواب میں دیکھا میرے بال جو سائرہ نے کٹ کرے تھے وہ بال سائرہ کے ہاتھوں میں ہیں۔ وہ قبرستان کی ویران جگہ، کوئی وہاں ہے اور میرے بالوں میں وہ کچھ پڑتی جا رہی ہیں اور ایک گڑا ہے، اس میں ڈالتی جا رہی ہیں اور اپنا تھوک وہیں بالوں پہ پھینک کے جا رہی ہے، اور پھر وہیں پہ میرا بلیک ڈریس ہے، وہ بھی اسی گڑھے میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال رہی ہیں، اور میں دل پکڑ کر بیٹھی ہوں۔ جیسے مٹی ڈالتی ہے میرا دل بند ہوتا جاتا ہے اور مجھے کوئی پانی میں ڈبو رہا ہے، پھر نکال رہا ہے اور بالوں سے پکڑ کر پھر ڈبا رہا ہے۔ اچانک میرے پاؤں سے زمین نکل گئی اور جب آنکھ کھلی تو دیکھا میرے بستر کے برابر میں بہت ساری قبرستان والی مٹی رکھی ہے جو میرے جسم کے کسی کسی حصے میں رکھی ہوئی تھی۔ میں نے زور سے چیخ ماری اور آواز دی، واصف اٹھو، جلدی سے اٹھو، یہ کہاں سے آئی ہے؟ واصف مٹی دیکھ کر چونک گئے۔ ماہی، میں بھی حیران ہوں کہ یہ مٹی کہاں سے آئی ہے، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، دروازے کھڑکی سب بند ہے، تو یہ اندر کیسے آ گئی ہے؟ واصف نے جلدی سے عملی کو اٹھایا اور میری ساس کو ان سب چیزوں کا علم ہوا تو بولنے لگی، واصف بیٹے اب بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، ماہی کو ہمیں کسی اچھے عامل کو دکھانا ہوگا۔ میں تو تمہیں پہلے بھی بتاتی تھی کہ ماہی کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، تم میری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ اب وقت برباد کیے بنا اس کو لے کر جاؤ، جہاں تمہارا دل بھرتا ہے وہاں دکھاؤ۔ امی آپ ٹھیک کہتی ہیں، میں جاتا ہوں، اس بارے میں دوست سے بات کرتا ہوں، لیکن وہ ان سب چیزوں کو نہیں مانتا۔ آپ اسے لے جا کے دکھا دیں۔ بیٹا، اس میں ماننے یا نہ ماننے والی کیا بات ہے، یہ حقیقت ہے، ورنہ بھلا بتاؤ یہ مٹی ماہی کے جسم پہ کیا کر رہی ہے؟ اچھا بابا، آپ ماہی کو کال پہ ہی دکھا دیں۔ دوسرے دن میری ساس مجھے ایک عامل کے پاس لے کر گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر سخت کالا جادو کروایا ہے، اس کا علاج ہوگا۔ باقاعدگی سے میری ساس سب پوچھ کر آ گئی۔ اچھا پاپا جی، ہم کل آتے ہیں۔ جیسے مرضی تمہاری بیوی۔ ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ میری ساس نے واصف سے اجازت مانگی کہ ہم ماہی کا علاج کرواتے ہیں۔ واصف نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں ان چیزوں پر یقین نہیں کرتا، ڈھونگی بابا ہے وہ، آپ لوگوں سے پیسے لے گا اور کام بھی نہیں ہوگا۔ میری ساس نے جب دیکھا کہ واصف دلچسپی نہیں لے رہے تو انہوں نے بھی چھوڑ دیا۔ ماہی کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے دبلی ہوتی جا رہی تھی، رنگ روپ سیاہ ہوتا جا رہا تھا، نہ نماز میں دل لگتا، نہ کوئی آیت دم کرنے کا دل چاہتا تھا۔ بات بات پر ماہی کی واصف سے لڑائی ہونے لگی، گھر کا ماحول خراب ہونے لگا، کسی وجہ کے بنا لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ واصف بھی بہت عجیب سے برتاؤ کرنے لگے تھے۔ اتنے میں فون کی بیل بجی۔ سائرہ، کہاں ہو تم؟ میں تو جیسے بہت اکیلی ہو گئی ہوں۔ کیا ہوا ماہی؟ ابھی مجھے خالہ کے گھر راول پنڈی گئے ہوئے صرف 3 دن ہوئے ہیں، آ جاؤں گی۔ ہوا کیا ہے میری جان کو؟ ماہی یہ کہہ کر رو دی۔ ارے چندہ، روتے نہیں ہیں، اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ سائرہ، میری زندگی بالکل بدل گئی ہے، نہ واصف پہلے جیسے رہے، نہ میری صحت۔ اوہو، یہ کیا ہوا؟ وہ تو بہت اچھے انسان ہیں۔ اچھا، پر پریشان نہ ہو، میں دعا کروں گی، اوکے؟ تم کال کر دیا کرو۔ اچھا سنو ماہی، چلو آنکھیں بند کرو، میں تمہیں ایک پیر بابا ہیں، ان کے آستانے پر ہوں، تمہیں دم کروا دیتی ہوں، بہت سکون ملے گا، ساری پریشانی دور ہو جائے گی۔ ماہی نے آنکھیں بند کی۔ ایک زوردار گرج والی آواز نے میرے کانوں میں پھونک ماری، جیسے مجھے کسی نے زور سے جھنجھوڑ دیا ہو۔ ماہی، تم یہ بات واصف بھائی کو نہیں بتانا، وہ غلط سمجھیں گے، ویسے ہی ان چیزوں کو نہیں مانتے۔ تم دیکھنا، پیر سائی کے دم سے تمہیں بہت سکون ملے گا۔ اچھا سائرہ، مجھے نیند آ رہی ہے، میں تم سے بعد میں بات کرتی۔ اوکے، سو جاؤ، اب تمہیں سکون مل گیا ہے۔ میں نے فون رکھا اور سو گئی۔ آج کی رات تو الگ ہی خواب تھا میرے لیے۔ میں نے دیکھا کہ مجھے خوشخبری ہے، میری گود بھرنے والی ہے اور سب خوشی سے دیوانے ہو رہے ہیں، ہر طرف خوشی کا سما ہے۔ مجھے بیٹیاں بہت پسند ہیں اور بیٹی ہی دیکھی میں نے خواب میں۔ جب آنکھ کھلی میں نے واصف کو بتایا۔ واصف خوشی سے جھومنے لگے کہ ماہی جلد ہی یہ خواب سچ ہو۔ میں بھی کوشش کر رہی تھی کہ اپنی تکلیف واصف سے چھپایا کروں،
تاکہ گھر کا ماحول صحیح رہے۔ دوسرے دن میری ساس سسر اپنے بھائی کے گھر لاہور جا رہے تھے۔ وہ شادی پہ جا رہے تھے اپنے بھتیجے کی۔ واصف کو آفس سے چھٹی نہ ملنے پر ہم نے منع کر دیا تھا۔ واصف ساس سسر کو اسٹیشن روانہ کر کے آ گئے۔ روز میری ساس کال کر کے خیریت پوچھتی تھی۔ ان کو ہمیشہ میری بہت فکر تھی۔ وقت گزرتا گیا، میں پہلے سے بہتر ہونے لگی۔ ایک دن مجھے الٹیاں آنا شروع ہو گئی۔ واصف ہسپتال لے کر گئے۔ وہاں جا کے پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ واصف اور میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ گھر آ کے سب سے پہلے اپنی ساس کو بتایا۔ وہ لوگ بھی بہت زیادہ خوش تھے۔ انہوں نے واصف سے کہا کہ ماہی کا بہت زیادہ خیال رکھنا، ہم جلدی آئیں گے۔ میں نے جھٹ سے سائرہ کو کال کی اور سب کچھ بتا دیا کہ تم نے دم کروایا، سب کچھ اتنا اچھا ہو رہا ہے، مجھے تو یقین ہی نہیں ہوتا۔ دیکھا بابا جی کا کمال، تم نے ماہی بس واصف بھائی کو مت بتانا اور دم کرواتی رہنا۔ ہاں سائرہ، یہی کروں گی۔ مجھے کیا پتا تھا یہ دم ہی مجھے بے دم کر جائے گا۔ میری خوشیاں، میری زندگی ایسے اجڑ جائے گی، سوچا نہ تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا، جب سائرہ بولتی میں دم کرواتی تھی۔ ساتھ میں جیسا جیسا پڑھنے کو بولتی، بنا واصف کو بتائے ہوئے میں وہ سب پڑھتی رہتی۔ 6 ماہ گزر گئے تھے۔ میں تو جیسے سائرہ کے قابو میں آ گئی تھی۔ میرے ساس سسر بہت اچھے لوگ تھے جو میرا ہر طرح سے زیادہ خیال رکھنے لگے تھے۔ 6 مہینے پورے گزر گئے۔ آج میرا دم آخری تھا۔ سائرہ نے کہا بس 6 ماہ کا دم ہے اور نہیں ہونا۔ آج کے بعد سے تمہارے سب کام آسان ہو جائیں گے۔ رات میں آخری دم ہوا اور میں سو گئی۔ فجر کا وقت ہونے لگا تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پیٹ میں شدید درد اٹھا ہے۔ مجھے ہسپتال لے کر گئے ہیں۔ مجھے ہسپتال میں ایڈمٹ کیا اور میری گود میں ایک مردہ بچی نے جنم لیا ہے اور اس کا سر کفن سے ڈھانپ رہے ہیں۔ آنکھیں کھولتے ہی میں زور زور سے رونے لگی۔ جو درد بعد میں ہونے کے ہوتے ہیں وہ مجھے شروع ہو چکے تھے۔ مجھے ہسپتال لے جایا گیا۔ ہنستی کھیلتی بچی پیٹ میں جو 6 ماہ سے تھی آج مرنے والی تھی۔ میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ مجھے لیبر روم میں لے جایا گیا۔ ڈاکٹر دعا کا بول کر اندر آ گئے۔ ماہی کو دعاؤں کی ضرورت ہے۔ مجھے لیبر روم لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے ایک مردہ بچی کو جنم دیا جو آخر تک ڈاکٹر کہتے تھے کہ صحت مند بیٹی ہے۔ میری ہر چیز کلیئر تھی، نارمل تھا سب کچھ۔ جس کے خواب سے گھر جگمگایا تھا، گھر میں پنک کلر کروایا تھا، اس کے میچنگ کی الماری لے رکھی تھی، اندر ہینگر میں اس کے کپڑے رکھے تھے، سلیقے سے ہر چیز سجا دی تھی۔ آج میری آنکھوں میں سب منظر گھوم رہا تھا کہ آج میرے ہاتھ میں وہ مردہ بچی ہے جو نہ حرکت کر رہی تھی نہ آنکھیں کھول رہی تھی۔ نیم بے ہوشی کی حالت میں نے اسے دیکھا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ واصف نے مجھے پانی ڈالا، ہمت بندھائی۔ ماہی، اللہ کی اس میں رضا تھی۔ اس کا بہترین انمول بدلہ ملے گا۔ ماں کا دل تھا، ماں سے پوچھو کیا حال تھا۔ واصف اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار چکے تھے، آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو، دل بھی رو رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ اچانک ہم تو اتنی خوشیاں سجائے بیٹھے تھے، اچانک سب ارمان ہمارے مٹی میں مل گئے۔ اے فرشتے، تیری کیا پسند؟ تو نے پھول ہے ایسا چنا جو میرے دل کو، ہمارے گھر کو ویران کر گیا۔ بھاری قدموں سے دل تھام کے لرزتے لبوں سے فاتحہ پڑھائی، اپنی بچی کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ کے قبر میں ڈال کے مٹی کی چادر ڈال دی۔ 2 دن بعد میری طبیعت بہتر ہوئی۔ مجھے ڈسچارج کر دیا گیا۔ بہت مشکل سے خود کو سنبھالا۔ واصف مجھے سمجھاتے رہتے تھے، تسلی ہوتی مجھے، لیکن اکیلے میں روتی اور چپ ہو جاتی، خود سے اور اپنا دھیان عبادت میں کر لیتی۔ اکثر سوچتی کہ آخر یہ معاملہ کیا تھا؟ سب کچھ تو صحیح چل رہا تھا، پھر یہ کیا ہو گیا؟ ساری چیزیں جو میں نے اپنی بیٹی کے لیے رکھی تھی اب صندوق میں بند کرتی جا رہی تھی۔ دیکھ دیکھ کے دل خراب ہوتا تھا۔ چھوٹی سی گلابی پھولوں والی فراک، ہاتھوں میں پہننے کے گھنگرو والے چاندی کے چھوٹے چھوٹے سے کنگن اور چھوٹی سی پیاری سی سینڈل جو میں نے کسی ایونٹ کے لیے رکھی تھی، جب وہ بڑی ہوگی تو پہنے گی، اور ایک خوبصورت سا جیولری باکس جس میں نے ہر طرح کے کلپ، چھوٹی سے چھوٹی پیاری سی پونیاں، پورا باکس بھر دیا تھا۔ اب میں ان سب چیزوں کو اٹھا کے صندوق میں کس دل سے رکھ رہی تھی، میرا اللہ ہی جانتا تھا میرا درد۔ جب اللہ دے گا دوبارہ نکال دوں گی۔ دل ہی دل میں خود سے باتیں کرتی جا رہی تھی۔ یہ کیا ہوا؟ آج کل سائرہ کی کال نہیں آ رہی۔ کرتی ہوں کال۔ سائرہ کو فون ملایا، سب کچھ بتا دیا۔
یہ کیا بول رہی ہو ماہی؟ مجھے بہت افسوس ہے۔ اب تم یہاں آنے کی تیاری کرو، میں تمہیں بابا جی سے سامنا کرواؤں گی۔ واصف میرے پاس آ کے بیٹھ گئے، مجھے تسلی دی کہ ماہی، اللہ ہمیں اور اولاد سے نوازے گا۔ مایوسی کفر ہے، اداس مت ہو، اللہ کو صبر ہمارا بہت پسند ہے۔ واصف، میں نے تو آخری دم بھی کروایا تھا، سائرہ نے کہا تھا کہ آخری دم ہے، اب سب تمہارا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کون سا دم؟ ماہی بولو، واصف نے مجھے بری طرح سے جھنجھوڑ کر پوچھا۔ تم سے پوچھ رہا ہوں۔ کچھ نہیں واصف، ماہی نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ماہی مخالطے میں بہت کچھ بول گئی تھی۔ مجھے کھل کے سب بتاؤ کہ کیا ہوا ہے، سائرہ نے کیا کہا تھا؟ واصف کو سائرہ کی شیطانی حرکتوں کا بخوبی اندازہ تھا، اس لیے وہ ماہی کو سائرہ سے الگ رکھتے تھے۔ واصف سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ یا الہی، یہ کیا کر دیا تم نے ماہی؟ مجھے تو لگتا ہے یہی تمہاری دشمن ہے۔ میں ان سب چیزوں پر یقین نہیں رکھتا، لیکن اب مجھے سب یقین آ رہا ہے۔ میں تمہیں کسی کے پاس نہیں جاؤں گا اور تمہیں چیک کروانا پڑے گا۔ واصف کے دل میں بہت سے سوالات شک پیدا کر رہے تھے۔ سائرہ کا واصف کا نہ بتانا، اچانک سے غائب ہو جانا اور روزانہ سائرہ کو دم کروانا۔ واصف نے اپنے آفس میں کسی سے ذکر کیا، وہ ایک سچے عامل کو جانتے تھے۔ انہوں نے کہا کل آ جاؤ، میں وہاں کا نمبر آج ہی منگوا لیتا ہوں۔ کل کا دن آ گیا۔ واصف کے آفس سے اچانک کال آئی کہ کمپنی لاس میں چلی گئی، معذرت، اب اپنی جاب کہیں اور ڈھونڈ لیں۔ واصف سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اچانک ایک کے بعد ایک مصیبت آ رہی ہے۔ واصف بہت صبر شکر کرنے والے بندے تھے، وہ اس بات پہ بھی صبر کر گئے۔ انہیں اللہ پہ پورا یقین تھا کہ جو ہوتا ہے بہتر ہونے کے لیے ہوتا ہے۔ آج ہمیں جانا تھا ماہی کو دکھانے، واصف نے اپنے ذہن کو جھنجھوڑ کر کہا۔ ہمت نہیں ہاریں گے، اب وقت شروع ہوا ہے شاید آزمائش کا، مجھے صبر سے کام لینا ہے۔ چلو ماہی، تم تیار ہو؟ ہاں چلیں۔ ہم لوگ نکل گئے۔ وہاں بہت لمبی لائن لگی ہوئی تھی۔ ہمارا نمبر واصف کے دوست لے کر آ گئے تھے، اس لیے جلدی نمبر آ گیا۔ انہوں نے میرے ہاتھ پہ عطر لگایا اور آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ اسے ناک سے لگا لو اور سونگھو۔ جیسے جیسے میں اسے سونگھے جاتی، ایک ویران سی اندھیری کوٹری میں جاتے جا رہی ہوں۔ اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ پھر میری حالت اچانک بدلنے لگی، میرے اوپر کوئی حاضری ہونے لگی۔ بابا نے پوچھا، بتاؤ کون ہو، کس لیے آئے ہو؟ بڑی مشکل سے میرے حلق سے آواز نکلی۔ آواز مرد کی تھی۔ بولنے لگا کہ میں سائرہ کو غلام ہوں، اس نے بھیجا ہے ہمیں۔ اچھا بتاؤ، بچی کے ساتھ اور کیا کیا تم نے؟ اس کی صحت خراب کی، اس کے کپڑے قبرستان میں دفنائے، اس کے دل میں سوئی لگی، جہاں جہاں ہم سوئیاں لگاتے اس جگہ اس کو درد ہوتا، اس کے شوہر کی جاب ختم کر دی، اس کا حسن ختم کر دیا اور اس کا بچہ بھی۔ اب کھا گئے، کیوں کیا تم نے ایسا؟ سائرہ کا گھر برباد ہوا تھا، ہم بھی اسے ہنستا بستا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ سائرہ شروع سے ہی اس سے نفرت کرتی تھی اور اب ہم اسے تباہ کر دیں گے۔ زوردار کہکہا ہوا میں گونجا۔ بابا جی نے ماہی کو زور سے چھوٹی انگلی پکڑ رکھی تھی اور ماہی بے بس بولے جا رہی تھی۔ بابا جی نے انگلی زور سے اور پکڑی۔ اب آؤ گے اس بچی کے پاس؟ نہیں، چھوڑ دو ہمیں، ہم نہیں آئیں گے۔ بابا جی نے پھونک ماری تو ایک کالا سایہ دروازے سے نکل گیا اور ماہی اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئی۔ آنکھیں مت کھولنا پتر۔ ماہی نے آنکھیں بند رکھی، آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل رہے تھے۔ یاد ہے بیٹا، ابھی جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہوا؟ نہیں بابا جی، کچھ یاد نہیں۔ آنکھیں کھولو اور سب بتاؤ۔ مجھے بتاؤ بیٹا کہ سائرہ کون ہے تمہاری؟ جی میری بہن ہے، میری خالہ کی بیٹی ہے۔ دیکھنا چاہتی ہو؟ وہ کہاں ہے؟ کیا مطلب بابا جی؟ چلو آنکھیں بند کرو، دوبارہ دیکھو، آنکھیں کھولنا مت۔ بابا جی نے تمام منظر میری آنکھوں کے سامنے رکھ دیا تھا۔ سائرہ ایک ہندو بابا کے پاس جاتی تھی، میرے کپڑے، میرے بال، میرے گھر کا سامان سب کچھ دے کے مجھ پہ کالا جادو کروا رہی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، وہ یہی سب کروانے بہت دور گئی تھی۔ بابا جی نے کہا، اب اس کا جادو میں نے کمزور کر دیا، اس کا چہرہ دیکھو۔ میں سائرہ کا چہرہ سیاہ اور جلتا ہوا دیکھا۔ تڑپ رہی تھی میں نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ نہیں بابا جی، مجھے اور کچھ بھی نہیں دیکھنا، بس آپ میرے لیے دعا کریں۔ ماہی کا دل بہت بری طرح سے ٹوٹ چکا تھا کہ جس کے لیے میں واصف سے لڑتی تھی، اپنی بہن بولتی تھی،
وہ میری خوشیاں کھا جائے گی۔ بابا جی نے کچھ تعویذ دے کر کہا، پانی میں پینے کی، جو روزانہ پینے تھے۔ کوشش کرو سائرہ سے بہت دور ہو جائیں آپ لوگ، اسی میں بہتری ہے۔ اس کو اپنا نام و نشان تک نہ پتہ ہونے دیں۔ بہت بری حالت تھی میری۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اتنا اندھا بھروسہ، جیسے بہن بولتی تھی میرا گھر تباہ کر دیا۔ دل نگر تمہارا بھی کبھی آباد نہ ہوگا، جس طرح اجاڑ بیٹھی ہو ہستی میری۔ خدا تم کو کبھی خوش نہ رکھے گا سائرہ۔ میں نے تمہیں اپنی زندگی دے دی تھی، اپنی ہر خوشی، اپنے گھر کی اپنی ہر پرائیویٹ بات کرتی تھی، یہ سلا دیا۔ سوچ رہی تھی بس راستہ طویل لگ رہا ہے بہت۔ گھر آ کے واصف نے میری پیشانی پہ بوسہ دیا۔ میں بری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ واصف نے کہا کہ اب برا حادثہ سمجھ کر بھول جاؤ، میری گود میں سر رکھو، میں دبا دوں۔ میں واصف کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ آنکھیں میری پھٹی رہ گئیں کہ یہ کیا ہوا۔ میں نے اپنی زندگی بدل دی بابا کے چکر میں۔ ان کے چکر میں نہیں پڑنا مجھے اب۔ واصف، میں اپنے اللہ سے امید لگاؤں گی، ہر بات اس سے شیئر کروں گی، اپنا ہر درد اس سے بتاؤں گی۔ بے شک دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے، بے شک میرے بے چین دل کو وہ قرار دے گا۔ میں نے نمازیں شروع کی، اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے میرا ساتھ دیا، اور واصف کی جاب اسلام آباد میں پوسٹنگ ہو گئی۔ جاب بھی اچھی مل گئی۔ ہم لوگ سائرہ سے بہت دور چلے گئے، رابطہ ختم کر دیا۔ اس نے بہت مرتبہ جاننے کی کوشش کی، لیکن میں نے رشتہ داروں کے ہاتھ پیغام دے دیا کہ مجھے کال نہ کیا کرے۔ واصف کو نہیں پسند، شاید وہ سمجھ چکی تھی کہ ہمیں کچھ پتہ چل گیا ہے۔ اس کے بعد سائرہ بہت بیمار رہنے لگی۔ جیسا اس نے کیا تھا وہ کاٹنے کے دن بھی آ گئے تھے۔ اس نے مجھ سے بہت بار معافی مانگنے کی کوشش کی، میں نے اسے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ میں نے معاف کر دیا، یہی بہت ہے میرے لیے۔ خدا را اپنے ایمان کو مضبوط بنائے، اللہ سے رشتہ قائم رکھے۔ ہر چیز کا قرآن میں علاج موجود ہے۔ ضروری نہیں جو عمل ہمیں اچھے ملے وہ سب کو ملے۔ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اپنی حفاظت خود کریں۔ اپنے بال، جوتے، کپڑے، اپنی پرائیویٹ باتیں کسی سے بھی شیئر نہ کریں۔ اپنی سگی ماں اپنی بہن ہی ہوتی ہے اور کوئی نہیں۔ کالے جادو میں آ کے بہت کچھ کھو دیا ہے میں نے۔ اب میں اللہ سے جڑ کے سب کچھ واپس لینا چاہتی ہوں، اور دعا کرتی ہوں اس شیطانی چرخوں سے ہمیں دور رکھیں۔ حسد انسان سے ایسے انتقام لیتا ہے۔ ہم آدھے مر جاتے ہیں، میں آج تک درد میں رہتی ہوں، نہ جانے کون کب مجھ پہ وار کرتا ہے، لیکن میں اپنا عقیدہ اللہ پہ رکھ کے اپنے آپ کو اذکار پڑھ کے پروٹیکٹ کر لیتی ہوں، اس یقین پہ کہ اللہ کی مدد ساتھ ہے میرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ سب کا میرا حامی و ناصر ہو۔ جب تک اللہ سے مدد نہیں لیں گے ہم سنوارے نہیں جائیں گے، الجھتے رہیں گے، اور ویسے بھی یہ زندگی ہے، الجھے گی نہیں تو سلجھے گی کیسے؟ اپنے آپ کو فضول رشتوں سے دور رکھے، کم رشتے بنائیں۔ جو لگتا ہے مخلص ہیں، دل سے آپ کے حاسد لوگوں کے کچھ نہیں پتہ ہوتا، وہ حسد کی آگ میں ساری زندگی جلتے ہیں اور جلتے رہیں گے۔ ہر شخص جل رہا ہے حسد کی آگ میں، جو اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔